कमरे में गहरा अंधेरा था। भारी पर्दों के पीछे से सूरज की पहली किरण अंदर झांकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। शाहवेज, जो हमेशा वक्त का पाबंद था, गहरी नींद सो रहा था। मेज पर रखा उसका कीमती अलार्म क्लॉक अभी बजने ही वाला था कि एक दबे पांव साया कमरे में दाखिल हुआ। ये दुआ थी जिसके चेहरे पर इस वक्त एक फातिहाना मुस्कुराहट और आंखों में बला की शरारत थी। उसने बड़ी ही महारत से शाहवेज का फोन उठाया, अलार्म की मखसूस बीप बीप वाली आवाज बदली और उसकी जगह एक इंतहाई शोर मचाने वाला पंजाबी ढोल का ट्रैक लगाकर वॉल्यूम फुल कर दिया। फोन वापस मेज पर रखा और खुद बेड के नीचे पीछे ही छुपकर मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उसकी हंसी बाहर ना निकले। ठीक 6 बजे कमरे में अचानक ऐसा धमाका खेज ढोल बजा के शाहवेज हड़बड़ा कर उठ बैठा। नींद के कुछ कच्चे गलबे में उसे समझ ही न आया कि वो बेड पर है या किसी शादी के पंडाल में। उसने बदहवासी में इधर उधर हाथ मारकर फोन उठाया और बड़ी ही मुश्किल से आवाज बंद की। अभी वो माथे पर हाथ रखकर अपनी थपी हुई सांसों को बहाल कर ही रहा था कि बेड के पीछे से एक जोरदार कहकहा बुलंद हुआ। गुड मॉर्निंग शाहवेज भाई, सुना है आजकल आपको सुबह उठने में सुस्ती हो रही थी, तो सोचा जरा देसी तरीके से आपका इस्तकबाल करूं। दुआ बेड के पीछे से निकलकर सामने आई। हाथ में पानी का गिलास था और वो अपनी हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। शाहवेज ने अपनी गहरी भूरी आंखों से उसे घूरा। उन नजरों में गुस्सा कम और दुआ की उस मासूमाना शरारत पर एक अजीब सा जब था। उसने गहरा सांस लिया और अपनी मखसूस सपाट आवाज में बोला, दुआ, ये कमरा है, कॉलेज का प्लेग्राउंड नहीं। और कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में आने से पहले नॉक किया करो। दुआ ने कंधे उचकाए। अब कजिन्स भी नॉक करके आएंगे क्या? वैसे आपका चेहरा इस वक्त देखने वाला था, बिल्कुल ऐसा जैसे किसी ने शेर की कछार में पटाखा फोड़ दिया हो। वो एक और कहका लगाकर कमरे से भाग गई, जबकि शाहवेज उसे जाते हुए देखता रह गया। उसके लबों पर एक बहुत ही हल्की ना महसूस होने वाली मुस्कुराहट आई, जिसे उसने फौरन छुपा लिया। उसे पता था कि उस लड़की के बगैर ये घर और उसकी जिंदगी दोनों कितने बेरंग हैं। नाश्ते की मेज पर पूरे खानदान का शोरगुल था, लेकिन शाहवेज खामोशी से अपनी कुर्सी पर बैठा अखबार की सुर्खियों में मगन दिखाई दे रहा था। दुआ, जो अभी अभी अपनी शरारत की कामयाबी का जश्न मना कर आई थी, बड़ी ही मासूमियत से शाहवेज के बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसने चुपके से शाहवेज के मक्खन लगे टोस्ट की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि शाहवेज ने अखबार एक तरफ रखकर उसे गहरी नजरों से देखा। दुआ ने एकदम अपना हाथ पीछे खींचा और दांत निकालते हुए बोली कि शाहवेज भाई, आप तो ऐसे घूर रहे हैं जैसे मैं आपका नाश्ता नहीं बल्कि आपकी कोई कीमती बिजनेस फाइल चुराने की कोशिश करने लगी हूँ। शाहवेज के चेहरे पर एक सकील सी संजीदगी आई और उसने खामोशी से चाय का कप उठाकर एक घूंट भरा। फिर बहुत धीमे लहजे में बोला कि जो लोग सुबह सुबह दूसरों की नींद खराब करते हैं, उन्हें नाश्ते में रियायत नहीं मिलती। दुआ ने शरारत से आंख मारी और कहने लगी कि वो तो सिर्फ आपकी सुस्ती दूर करने का एक छोटा सा नुस्खा था, वरना आप तो इस घर के रवायती हीरो बनकर हमेशा ही संजीदा ही रहते हैं। ताया अबू और चचा जान दोनों उनकी नोक झोंक पर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन शाहवेज ने दुआ की किसी बात का जवाब देने की बजाय चुपके से उसकी प्लेट में रखी हुई जाम की बोतल अपनी तरफ सरका ली। दुआ ने जब पराठे के लिए जाम ढूंढा तो उसे वहां कुछ न मिला। वो तिलमिला कर रह गई, जबकि शाहवेज ने पहली बार एक फातिहाना नजर उस पर डाली, जिसमें छुपा हुआ तंज साफ बता रहा था कि बदला बराबर का हो चुका है। दुआ ने मुंह बसूरते हुए कहा कि आप बहुत बदलेबाज हैं शाहवेज भाई, लेकिन याद रखिएगा मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। यूं हॉल में उन दोनों की हल्की फुल्की सी छेड़छाड़ ने एक खुशगवार सी लहर दौड़ा दी थी, मगर कोई नहीं जानता था कि शाहवेज इस खामोश नजर के पीछे दुआ के लिए कितना गहरा एहसास छुपा हुआ है। शाहवेज के जाने के बाद दुआ ने किचन में जाकर जोरदार गुस्से का इजहार किया, लेकिन जल्द ही उसे याद आया कि आज उसे यूनिवर्सिटी में अपना अहम प्रोजेक्ट जमा करवाना है, जिसकी फाइल अभी अधूरी थी। वो भागती हुई अपने कमरे में गई और लैपटॉप खोला तो उसे हक्का बक्का रह जाना पड़ा, क्योंकि वो फाइल जो कल रात तक अधूरी थी अब मुकम्मल होकर डेस्कटॉप पर एक अलग फोल्डर में महफूज पड़ी थी। दुआ की हैरत की इंतहा न रही जब उसने देखा कि शाहवेज ने ना सिर्फ उसका काम मुकम्मल कर दिया था, बल्कि उसमें ऐसी बारीकियां और मंतकी नुकात शामिल किए थे जो दुआ के वहम गुमान में भी ना थे। उसने फौरन याद आया कि रात देर गए जब वो काम करते हुए टेबल पर सो गई थी, तो शाहवेज ने शायद उसे उठाकर बेड पर लिटाया होगा और फिर खुद जाकर उसका प्रोजेक्ट मुकम्मल किया।
دعا کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچی۔ وہی شاویز جو اپنی ناشتے کی میز پر اسے مکھن اور جام کے لیے لڑ رہا تھا، خاموشی سے اس کی اتنی بڑی مشکل حل کر چکا تھا۔ اس نے فائل کا پرنٹ نکالا اور بھاگتی ہوئی لاؤنج میں آئی، جہاں شاویز اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر آفس جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ دعا نے تھمے ہوئے قدموں سے اس کے قریب جا کر فائل دکھائی اور دھیمے لہجے میں پوچھا کہ شاویز بھائی، یہ آپ نے کب کیا؟ شاویز نے ایک لمحے کے لیے رک کر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں وہی پرانی روایتی سنجیدگی تھی، لیکن لہجہ نرم پڑ چکا تھا۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے بہت مختصر جواب دیا کہ جب تم خوابوں میں مکھن چوری کر رہی تھی تب بھی تمہاری سستی کا ازالہ کر رہا تھا میں۔ اب جلدی کرو ورنہ یونیورسٹی کے لیے دیر ہو جائے گی۔ دعا کچھ کہنا چاہتی تھی، شاید شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، لیکن شاویز بغیر کوئی دوسرا جملہ کہے باہر نکل گیا۔ پیچھے دعا وہیں کھڑی رہ گئی، جسے پہلی بار احساس ہوا کہ شاویز کی خاموشی کے پیچھے اس کے لیے کتنا گہرا احساس اور فکر چھپی ہوئی ہے۔ دعا نے کچن میں جا کر شاویز کے لیے کافی بنانے کا ارادہ کیا، لیکن اس کی شرارتی دماغ نے ایک بار پھر انگڑائی لی۔ اس نے کافی کا مگ تیار کیا، اس میں بہترین کافی اور دودھ ڈالا، مگر چینی کے ڈبے کے بجائے ہاتھ نمک کے ڈبے کی طرف بڑھا کر ایک چٹکی نہیں بلکہ پورے کے پورے 2 چمچ نمک کافی میں شامل کر کے اس نے اچھی طرح مکس کیا تاکہ دور سے پہچاننا مشکل ہو جائے۔ وہ اپنی اس انوکھی شکریہ کی پیشکش لے کر اسٹڈی روم میں پہنچی، جہاں شاویز کسی بزنس کال پر مصروف تھا۔ دعا نے بڑی ہی معصومیت سے مگ میز پر رکھا اور دھیمے لہجے میں بولی کہ شاویز بھائی، آپ نے میری اتنی بڑی مدد کی تو سوچا آپ کے لیے آپ کی پسندیدہ کافی اپنے ہاتھ سے بنا لاؤں۔ شاویز نے فون رکھ کر ایک لمحہ کے لیے دعا کے چہرے کی غیر معمولی معصومیت کو بھانپا۔ اسے اندازہ تھا کہ لیکن اس خاموشی کے پیچھے کوئی طوفان چھپا ہے، لیکن اس نے کچھ کہے بغیر مگ اٹھا لیا۔ جیسے ہی اس نے پہلا گھونٹ بھرا، نمک کی کرواہٹ نے اس کی پورے حلق کو جلا کر رکھ دیا، مگر کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات تک نہ بدلے۔ اس نے خاموشی سے دوسرا گھونٹ بھی بھر لیا، جبکہ دعا دیوار سے لگی بے چینی سے اس کے تھوکنے یا چلانے کا انتظار کر رہی تھی۔ دعا کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب شاویز نے پورا مگ خالی کر کے میز پر رکھا اور نہایت ہی پرسکون انداز میں بولا کہ کافی واقعی بہت الگ تھی۔ شکریہ دعا۔ دعا نے ہکا بکا ہو کر پوچھا کہ کیا آپ کو اس کا ذائقہ عجیب نہیں لگا؟ شاویز نے اپنی گہری نظریں اس کے چہرے پر جمائی اور بہت ہی سنجیدگی سے کہا کہ جب بنانے والے کی نیت میں محبت اور شرارت دونوں ملی ہو تو کرواہٹ بھی میٹھی لگنے لگتی ہے۔ دعا کا چہرہ ایک دم سے شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ شاویز اس کی اس گھٹیا حرکت سے کو بھی اپنے اتوقار سے قبول کرے گا۔ اسے پہلی بار اپنی شرارت پر پچھتاوا ہوا اور وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے الٹے قدموں باہر نکل گئی۔ شاویز کے ضبط نے دعا کے اندر کی تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا اور وہ سارا دن اسی کشمکش میں رہی کہ آخر وہ اتنا صبر کیسے کر لیتا ہے۔ شام کو گھر میں ایک بڑی خاندانی تقریب کا شور و غل تھا، روشنیاں چاروں طرف جگمگا رہی تھیں اور مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ دعا نے اپنے لیے خوبصورت بھاری لہنگا چنا تھا، جس کے لیے کامدار دامن اور لمبی گھیر نے اسے چلنے میں مشکل میں ڈال رکھا تھا۔ وہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے مسلسل اپنا لہنگا سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں کپڑے میں الجھ گیا اور اس کا توازن بگڑ گیا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ وہ فرش پر ہوگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گرتی 2 مضبوط ہاتھوں نے اسے کمر سے تھام کر اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ شاویز تھا جو ایڈ وقت پر وہاں پہنچا تھا۔ دعا کی سانسیں تھم گئیں اور اس کی نظریں شاویز کی گہری بھوری آنکھوں سے ٹکرائیں، جن میں اس وقت غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی تڑپ اور فکر تھی۔ شاویز نے اسے سہارا دے کر سیدھا کھڑا کیا، لیکن اس کا ہاتھ اب بھی دعا کے بازو پر جمع ہوا تھا، جیسے وہ اسے اب بھی گرنے سے بچا رہا ہو۔ دعا کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے پہلی بار شاویز کے اتنے قریب ہونے پر ایک انجانی سی گھبراہٹ محسوس کی اور شرم کے مارے اپنی نظریں چکا لی۔ شاویز نے انتہائی دھیمے لہجے میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کی اور جھک کر شرارتیں اپنی جگہ۔ دعا، لیکن اپنی حفاظت کرنا بھی سیکھو، ہر بار میں وہاں موجود نہیں ہوں گا۔ اس کی آواز میں موجود سنجیدگی اور لمس کی تپش نے دعا کی گالوں کو سرخ کر دیا۔ وہ جو ہمیشہ اپنی زبان سے سب کو لاجواب کر دیتی تھی، آج ایک لفظ بھی نہ بول سکی اور خاموشی سے اپنا لہنگا سنبھال کر وہاں سے ہٹ نکلی۔ تقریب کی گہما گہمی اپنے عروج پر تھی اور دعا اپنی سہیلیوں کی جھرمٹ میں ہنسی مسکراتی سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی، مگر دور کھڑا شاویز اپنی عقابی نظروں سے مسلسل اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ اسی دوران ایک دور کا کزن جو اپنی بدتمیزی اور اکھڑ مزاجی کے لیے مشہور تھا، دعا کے قریب آیا اور غیر ضروری طور پر اس کے لباس اور حلیے پر بےہودہ تبصرے کرنے لگا۔
دعا نے پہلے تو اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن جب اس نے حد پار کرتے ہوئے دعا کا راستہ روکا اور اسے زوم آئینی جملے کسے تو دعا کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور وہاں گھبراہٹ نے ڈیرا ڈال لیا۔ شاہویز جو اب تک خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھری۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا ان کے درمیان آ کھڑا ہوا اور اس کزن کا بازو اتنی مضبوطی سے مروڑا کہ اس کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ شاہویز کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا اور لہجے برف سے زیادہ سرد تھا جب اس نے دھارنے کی بجائے بہت دھیمی مگر خطرناک آواز میں کہا کہ اپنی زبان کو لگام دینا سیکھ لو، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ ہمارا کوئی رشتہ بھی ہے۔ وہ کزن شاہویز کے روب اور غصے کے سامنے ایک لفظ بھی نہ بول سکا اور وہاں سے کھسکنے میں ہی اپنی عافیت جانی۔ دعا نے حیرت اور ممنوعیت سے اپنی شاہویز کو دیکھا جو ابھی تک غصے میں ہانپ رہا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر دعا کے سہمے ہوئے چہرے پر پڑی، اس کا غصہ ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے کچھ کہے بغیر دعا کے سر پر ہاتھ رکھا، جو اس بات کی علامت تھی کہ جب تک وہ موجود ہے کوئی اسے میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ دعا کو اس لمحے احساس ہوا کہ شاہویز کی یہ خاموش حفاظت اسے دنیا کی ہر طاقت سے زیادہ محفوظ محسوس کروا رہی ہے۔ کالج کی سالانہ نمائش کے دوران دعا اپنی چند کلاس فیلوز کے ساتھ ایک اسٹال پر کھڑی بے تکلفی سے کہکہے لگا رہی تھی، خاص طور پر اس کا ایک اہم ہم جماعت زہیب، جو کافی خوش اخلاق اور باتونی تھا، دعا کی باتوں پر کھل کر ہنس رہا تھا اور دعا بھی اپنی شرارتی فطرت کے باعث اسے دلچسپ قصے سنا رہی تھی۔ اسی دوران شاہویز جو کسی دفتری کام کے سلسلے میں اسی راستے سے گزر رہا تھا، ایک لمحے کے لیے وہاں رکا۔ اس کی نظر جب دعا کے کھلے کھلے چہرے اور زہیب کی قربت پر پڑی تو اس کے اندر جیسے حسد کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ شاہویز کی مٹھیاں بھیج گئیں اور اس کا چہرہ غصے سے تپنے لگا۔ اسے یوں کسی غیر لڑکے کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھنا برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ تیکھے قدموں سے چلتا ہوا ان کے عین درمیان آ کھڑا ہوا، جس سے دعا کی ہنسی وہیں رک گئی۔ شاہویز نے زہیب کو ایک ایسی سرد اور کاٹ دار نظر سے دیکھا کہ وہ بیچارہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ دعا نے حیرت سے شاہویز کو دیکھا اور ابھی وہ کچھ پوچھنے ہی والی تھی کہ شاہویز نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا کہ دعا، گھر چلنے کا وقت ہو گیا ہے، گاڑی باہر کھڑی ہے اور مجھے تمہارے فضول مشغلوں کے لیے انتظار کرنے کی عادت نہیں ہے۔ دعا کا دل چاہا کہ وہ بحث کرے، لیکن شاہویز کے چہرے پر پھیلی ہوئی وہ غیر معمولی سختی اور اس کی آنکھوں میں چھپی ملکیت کی چمک دیکھ کر ہی اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ وہ خاموشی سے اپنا بیگ اٹھا کر اس کے پیچھے چل دی، جبکہ شاہویز کا غصے سے بھرا ہوا انداز صاف بتا رہا تھا کہ آج دعا کی خیر نہیں ہے۔ گاڑی میں گھر تک کا سفر انتہائی بوجھل خاموشی میں کٹا، لیکن جیسے ہی وہ گھر کی دہلیز پر داخل ہوئے، شاہویز کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے دعا کو لاؤنج میں ہی روک لیا اور اپنی مخصوص گہری آواز میں، جس میں ایک بار حد درجہ سختی تھی، صرف کہہ دیا صاف کہ آج کے بعد میں تمہیں اس لڑکے کے پاس بھی نہ دیکھوں، اور بہتر ہوگا کہ تم یونیورسٹی کے بعد سیدھی گھر آیا کرو۔ یہ فضول کی آوارہ گردی اور کہے مجھے سخت ناپسند ہے۔ دعا جو پہلے ہی اس کے رویے پر تل ملا رہی تھی، یہ سن کر آگ بگولا ہو گئی اور چلائی کہ شاہویز بھائی، آپ میرے تایا زاد بھائی ہیں، میرے وارڈن نہیں، مجھے میرے دوستوں سے بات کرنے سے روکنے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ شاہویز نے ایک قدم آگے بڑھ کر اسے اپنی گرفت میں لیا اور سرد لہجے میں 2 ٹوک فیصلہ سنایا کہ حق مجھے میرے احساس نے دیا ہے، اور اب یہ میرا حکم ہے کہ تم اپنی حد میں رہو گی، ورنہ میں تمہارا یونیورسٹی جانا بھی بند کروا سکتا ہوں۔ دعا کا دل اس بے ساختہ اور بے جا سختی پر بری طرح ٹوٹ گیا۔ اسے شاہویز کا یہ روپ پہلے کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے غصے اور دکھ سے اپنی بھیگی آنکھیں شاہویز کے چہرے پر گاڑ دیں اور بنا کچھ کہے پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اس نے جاتے جاتے دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ پورے گھر میں اس کی گونج سنائی دی، اور اسی لمحے اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب وہ کبھی شاہویز سے بات نہیں کرے گی۔ اگلے کئی روز تک گھر کی فضاؤں میں ایک عجیب سا حبس چھایا ہوا تھا، جہاں دعا نے شاہویز کو مکمل طور پر نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جو کبھی شاہویز کے کمرے میں دھماکے سے داخل ہوتی تھی، اب اس کے سائے سے بھی کترانے لگی تھی۔ ناشتے کی میز پر اگر شاہویز بیٹھتا تو دعا اپنا کپ اٹھا کر کچن میں چلی جاتی، اور اگر کبھی آمنا سامنا ہو بھی جاتا تو وہ اپنی نظر چرا کر ایسے گزر جاتی جیسے شاہویز وہاں موجود ہی نہ ہو۔ شاہویز جو اپنی فطری سنجیدگی کے باعث ہمیشہ خاموش رہتا تھا، اب دعا کی اس خاموشی سے بری طرح ٹوٹنے لگا تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنے اس سخت رویے پر پچھتاوا ہو رہا تھا، مگر اس کی انا اسے معذرت کرنے سے روک رہی تھی۔ وہ رات گئے تک ٹیرس پر کھڑا دعا کے کمرے کی کھڑکی کی بند روشنیوں کو تکتا رہتا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی جو اسے پل بھر کے لیے بھی سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔
اس نے کئی بار کوشش کی کہ کسی بہانے سے بات کا آغاز کرے، کبھی پانی مانگنے کے بہانے تو کبھی کسی فائل کا پوچھنے کے لیے، مگر دعا کا سپاٹ چہرہ اور خاموش لب اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے۔ گھر کے باقی افراد بھی ان دونوں کے درمیان اس سرد جنگ کو محسوس کر رہے تھے، مگر شاہویر کے لیے بے بسی اب اس کے چہرے سے صاف عیاں ہونے لگی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ دعا کی شرارتیں اسے جتنا تنگ کرتی تھیں، اس کی یہ خاموشی اسے اس سے کہیں زیادہ اذیت دے رہی ہے۔ رات کی خاموشی میں اچانک دعا کے کمرے سے کچھ گرنے کی آواز آئی، جس نے برابر والے کمرے میں بے چین بیٹھے شاہویز کو چونکا دیا۔ وہ دیوانہ وار دعا کے کمرے کی طرف بھاگا اور دروازہ کھولا تو منظر دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ دعا فرش پر بے ہوش پڑی تھی، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ شاہویز کا سارا ضبط، ساری انا ایک پل میں ڈھیر ہو گئی۔ اس نے تڑپ کر دعا کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور اسے پکارنے لگا، مگر دعا کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ شاہویز نے نہ جوتے دیکھے اور نہ ہی اپنی چادر، بس دعا کو گود میں اٹھایا اور سیڑھیاں پھلانگتا ہوا گاڑی کی طرف لپکا۔ سڑک پر ٹریفک کے باوجود وہ گاڑی کو ہوا سے باتیں کرواتا رہا۔ اس کی ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ پر گرفت تھی اور دوسرا ہاتھ دعا کے ٹھنڈے ہاتھ کو تھامے ہوئے تھا، جیسے وہ اسے زندگی کی طرف واپس کھینچ رہا ہو۔ ہسپتال پہنچ کر اس نے ڈاکٹروں کو ایسے پکارا جیسے کوئی اپنی جان نکل رہی ہو اس کی۔ جب دعا کو اسٹریچر پر اندر لے جایا گیا تو شاہویز وہی کوریڈور میں دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے وہ آنسو بہہ نکلے جو اس نے برسوں سے اپنے سخت شخصیت کے پیچھے چھپا رکھے تھے۔ اسے زندگی میں پہلی بار اس خوف کا احساس ہوا کہ دعا کے بغیر اس کی دنیا بالکل اندھیر ہے۔ ہسپتال کے سفید کمرے میں بیپ بیپ کرتی مشینوں کی آواز کے درمیان دعا نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ سر میں شدید بھاری پن تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر سامنے بیٹھے شاہویز پر پڑی، اس کی سانسیں ایک لمحے کو رک گئیں۔ شاہویز جو ہمیشہ استری شدہ قمیض اور سلیقے سے بنے بالوں میں نظر آتا تھا، اس وقت بکھرا ہوا تھا۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے صاف بتا رہے تھے کہ وہ رات بھر سویا نہیں۔ دعا نے جیسے ہی تھوڑی جنبش کی، شاہویز لپک کر اس کے قریب ہوا اور اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ دعا نے دیکھا کہ شاہویز کی پلکیں گیلی تھیں اور اس کی مضبوط گرفت میں ایک عجیب سا ارتعاش تھا۔ تم ٹھیک ہو دعا؟ شاہویز کی آواز بھر آئی تھی۔ وہ آواز جو ہمیشہ حکم دیتی تھی آج التجاؤں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ حالت دعا جو اب تک اس سے ناراض تھی، شاہویز کی یہ حالت دیکھ کر اپنا سارا غصہ بھول گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس شخص کی خاموشی میں کتنی گہری محبت چھپی ہے، کہ وہ اسے کھونے کے ڈر سے ٹوٹ کر بکھر گیا ہے۔ دعا نے بہت دھیمے سے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا، جیسے اسے یقین دلا رہی ہو کہ وہ یہی ہے۔ شاہویز نے اپنا سر دعا کے ہاتھ پر رکھ دیا اور ایک گہرا سانس لیا، جیسے اسے زندگی کی سب سے بڑی دولت دوبارہ مل گئی ہو۔ کمرے میں موجود ادویات کی مخصوص بو کے درمیان ہی شاہویز نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا اور دعا کے ہاتھ کو اپنے آنکھوں سے لگایا۔ اس کے لہجے میں وہ پہلے والی خرخدگی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا اعتراف تھا جو برسوں سے اس کے سینے میں قید تھا۔ مجھے معاف کر دو دعا، میں نے تمہیں دکھ دیا، تم پر پابندیاں لگائیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ تمہاری یہ خاموشی مجھے مار رہی تھی۔ میں تمہاری شرارتوں سے جتنا تنگ آتا تھا، تمہاری اس روپ نے مجھے اس سے کہیں زیادہ اذیت دی ہے۔ شاہویز کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر دعا کی ہتھیلی پر گرا، جس نے دعا کے دل کی تمام برف پگھلا دی۔ دعا نے مسکراتے ہوئے اپنی دوسری ہتھیلی سے شاہویز کے گال پر موجود نمی کو صاف کیا اور شرارت سے بولی، شاہویز بھائی، آپ تو بڑے ڈرامے باز نکلے۔ میں تو سمجھتی تھی کہ آپ صرف ایک کھڑوس تایا ساد ہیں، لیکن آپ تو بالکل فلمی ہیرو کی طرح رو رہے ہیں۔ شاہویز نے اس کی اس اچانک شرارت پر ایک گہرا سانس لیا اور اس کے ماتھے پر پیار دیا، جبکہ دعا کی آنکھوں میں اب شاہویز کے لیے وہی پرانا احترام اور ایک نئی محبت کی چمک دوڑ گئی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا یہ کھڑوس بھائی اب اس کی زندگی کا اصل ہیرو بن چکا ہے، جس کا احساس اس کی ہر دھڑکن میں بسا ہوا ہے۔ ہسپتال سے چھٹی ملنے کے بعد جب شاہویز دعا کو لے کر گھر پہنچا تو پورے گھر کی فضا بدلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ گاڑی سے اترتے وقت شاہویز نے کمال احتیاط سے دعا کو ہاتھ تھام رکھے، جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو جسے ذرا سی بھی ٹھیس سے ٹوٹنے کا ڈر ہو۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی تایا جان اور چچی جان نے دعا کو دعاؤں کے ساتھ سائے میں گھیر لیا، مگر دعا کے نظریں بار بار شاہویز کا تعاقب کر رہی تھی جو دور کھڑا سکون کی سانس لے رہا تھا۔ شاہویز نے جب دیکھا کہ دعا اب سب کے درمیان محفوظ ہے تو وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف جانے لگا، لیکن دعا نے وہیں سے آواز دی کہ شاہویز بھائی، میری وہ نمکین کافی ابھی ادھار ہے، کیا اب آپ اسے پی لیں گے؟ شاہویز نے مڑ کر دیکھا تو دعا کے چہرے پر وہی پرانی دلکش شرارت لوٹ آئی تھی
جس نے گھر کے تمام اداسی کو ایک پل میں ختم کر دیا۔ شاہویز کے لبوں پر ایک بھرپور مسکراہٹ آئی جو اس کی سنجیدہ شخصیت پر بہت جچ رہی تھی۔ اس نے سر ہلا کر حامی بھری اور دعا کو آرام کرنے کا اشارہ کیا۔ اس رات گھر کی دیواروں نے محسوس کیا کہ ان کے درمیان کی وہ سرد جنگ اب ایک خوبصورت اور مضبوط صلح میں بدل چکی ہے، جہاں لفظوں سے زیادہ احساس بول رہا تھا۔ اگلے چند دنوں میں گھر کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ دعا پہلے کی طرح شاہویز سے چھپتی نہیں تھی، بلکہ اب وہ جان بوجھ کر اس کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کے بہانے اس کے گرد گھومتی رہتی۔ ایک شام جب شاہویز لاؤنج پہ صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کسی بزنس ای میل کا جواب دینے میں مصروف تھا، دعا دبے پاؤں آئی اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کی سکرین میں جھانکنے لگی۔ شاہویز نے اسے محسوس کر لیا تھا، مگر تجاہل عارفانہ برتتے ہوئے کام جاری رکھا۔ دعا نے جب دیکھا کہ وہ اسے لفٹ نہیں کروا رہا تو اس نے شرارت سے اس کے کان کے پاس جھک کر کہا کہ شاہویز بھائی، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ اب پہلے کی طرح کھڑوس نہیں لگتے؟ شاہویز نے ٹائپنگ روک دی اور ایک بھو چکا کر اس کی طرف دیکھا۔ اچھا، تو اب میں کیا لگتا ہوں؟ اس کے لہجے میں اب وہ پرانی سختی نہیں بلکہ ایک دوستانہ چھیڑ چھاڑ تھی۔ دعا نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر مسکرا کر بولی، اب آپ بالکل میرے وہ پرسنل ہیرو لگتے ہیں جو خاموشی سے سب کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ سن کر شاہویز کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے بے ترتیب ہوئی۔ اس نے اپنی نظریں دوبارہ سکرین پر جما لی تاکہ دعا اس کی آنکھوں میں ابھرنے والے جذباتی چمک نہ دیکھ لے، مگر اس کے لبوں پر پھیلتی مسکراہٹ نے سب کچھ واضح کر دیا تھا۔ ان کے درمیان اب رشتہ صرف کزنز کا نہیں رہا تھا، بلکہ ایک انکہی اور مضبوط تعلق کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد جب تمام گھر والے لاؤنج میں جمع تھے تو دادا جان نے گلا صاف کرتے ہوئے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ شاہویز ہمیشہ کی طرح خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا تھا جب دعا چچی جان کے ساتھ لوڈو کھیلنے میں مگن تھی، مگر دادا جان کے لہجے کی سنجیدگی نے سب کو خاموش کر دیا۔ انہوں نے شاہویز اور دعا کی طرف باری باری دیکھا اور پھر تایا ابو سے مخاطب ہو کر کہا کہ میری خواہش ہے کہ ان دونوں بچوں کی اس خوبصورت رشتے کو اب ایک نام دے دیا جائے۔ شاہویز جتنا سلجھا ہوا ہے، دعا اتنی ہی شرارتی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بہترین ثابت ہوں گے۔ دعا کے ہاتھ سے لڈو کی گوٹی وہیں گر گئی اور اس کا چہرہ شرم و حیا سے گلابی ہو گیا۔ اس نے گھبرا کر ایک نظر شاہویز پر ڈالی جو اپنی نظریں جھکائے خاموشی سے دادا جان کی بات سن رہا تھا۔ تایا ابو اور چچا جان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکراہٹوں کا تبادلہ کیا اور فوراً اس تجویز کی تائید کر دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شاہویز کی خاموش محبت اور دعا کی شرارتیں ایک دوسرے کا مکمل عکس ہیں۔ شاہویز نے اگرچہ کوئی لفظ نہیں بولا، مگر اس کے چہرے پر پھیلتی ہوئی وقار بھری مسکراہٹ اور دعا کی نیچی نظریں سب کچھ بیان کر رہی تھیں۔ پورے گھر میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی اور سب نے ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی، جبکہ دعا خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی جہاں اس کا دل ایک انجانی سی خوشی سے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ گھر میں خوشیوں کا سما تھا، لیکن اسی دوران شاہویز کی ایک دور کی کزن علیزہ جو برسوں سے شاہویز کو اپنا آئیڈیل مانے بیٹھی تھی، اس رشتے کی خبر سن کر تلملا اٹھی۔ علیزہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد چالاک اور حاسد فطرت کی مالک بھی تھی، اور اس نے ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ شاہویز جیسی روبدار شخصیت صرف اسی کے جوڑ کی ہے۔ اس نے جیسے ہی سنا کہ دادا جان نے دعا اور شاہویز کی بات پکی کر دی ہے، اس کے دل میں حسد کی ایک آگ سی لگ گئی اور اس نے فوراً سازشوں کا جال بننا شروع کر دیا۔ وہ بڑی عیاری سے دعا کے پاس آئی اور دوستی کا لبادہ اوڑھ کر اس کے ساتھ وقت گزارنے لگی تاکہ اس کے دل میں شاہویز کے خلاف زہر بھر سکے۔ ایک شام جب دعا اپنے کمرے میں اکیلی تھی، علیزہ نے موقع پا کر قدم اندر رکھا اور بڑے ہی ہمدردانہ لہجے میں بولنا شروع کیا کہ دعا، تم بہت معصوم ہو، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ شاہویز کتنا سخت اور انا پرست انسان ہے۔ دعا نے حیرت سے اسے دیکھا تو علیزہ نے اپنی چال چلتے ہوئے کہا کہ شاہویز تو کبھی تم جیسی بچکانی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ تو صرف دادا جان کا دباؤ اور تمہاری اس اچانک بیماری پر اس کا طرز ہے جس کی وجہ سے وہ اس رشتے پر راضی ہوا ہے، ورنہ وہ تو کسی میچور لڑکی کا خواب دیکھتا تھا۔ دعا کا دل یہ سن کر دھک سے رہ گیا اور اس کے ذہن میں وہی پرانی باتیں گھومنے لگی جب شاہویز اس پر سختی کرتا تھا۔ اسے لگا جیسے علیزہ سچ کہہ رہی ہے اور شاہویز کی یہ تمام محبت صرف ایک ہمدردی کا نتیجہ ہے۔ علیزہ نے دعا کے چہرے پر اترتی اداسی کو دیکھ کر دل ہی دل میں ایک فاتحانہ مسکراہٹ دبائی۔ اسے معلوم تھا کہ اس نشانے پر تیر مار دیا ہے۔ علیزہ کی باتوں نے دعا کے معصوم دل میں شکوک و شبہات کا ایسا بیج بو دیا تھا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر لی ہے۔ دعا جو کل تک شاہویز کی آہٹ پر بھی
کھل اٹھتی تھی اب اچانک ایک برف کی طرح دیوار بن گئی۔ اس نے شاہویز سے نظریں چرانا شروع کر دی اور گھر کے کاموں میں خود کو اتنا مصروف کر لیا کہ شاہویز کو اس سے بات کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ ایک شام جب شاہویز آفس سے تھکا ہارا واپس آیا اور عادت کے مطابق دعا کے لیے اس کی پسندیدہ چاکلیٹ لایا تو دعا نے اسے شکریہ کہے بغیر میز پر رکھ دیا اور خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ شاہویز جو اپنی زندگی میں دعا کی چہکتی آواز کا عادی ہو چکا تھا، اس اچانک تبدیلی پر بری طرح الجھ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ دعا کی آنکھوں میں اب وہ پرانی چمک نہیں بلکہ ایک عجیب سا دکھ اور اجنبیت ہے جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے۔ شاہویز نے کئی بار چاہا کہ اسے رو کر پوچھے کہ آخر اس کا قصور کیا ہے، لیکن دعا کی سرد مہری اور اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیتی۔ وہ گھنٹوں اپنے مطالعے کے کمرے میں بیٹھا اسی الجھن میں ڈوبا رہتا کہ جو لڑکی چند دن پہلے اسے اپنا ہیرو مان رہی تھی وہ آج اسے ایک اجنبی کی طرح کیوں دیکھ رہی ہے۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ علیزے کی بجھائی ہوئی یہ خاموش سازش ان کی خوبصورت رشتے کی جڑیں کھوکھلی کر رہی ہے۔ شاہویز نے محسوس کیا کہ دعا کی یہ خاموشی وہ عام شرارتی غصہ نہیں جو وہ اکثر دکھاتی تھی، بلکہ اس بار اس کے رویے میں ایک گہرا دکھ اور بیزاری شامل تھی۔ اس نے کئی بار کوشش کی کہ دعا کا سامنا کرے، مگر وہ ہر بار کمال مہارت سے راستہ بدل لیتی۔ ایک شام جب شاہویز لاؤنج میں اکیلا تھا اور دعا وہاں سے گزرنے لگی تو اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ آج اس سے پوچھ کر رہے گا۔ شاہویز نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا اور بہت دھیمی مگر سنجیدہ آواز میں پوچھا کہ دعا، آخر مجھ سے ایسی کیا خطا ہوئی ہے کہ تم نے مجھے اجنبیوں کی فہرست میں ڈال دیا ہے؟ دعا نے ایک لمحے کے لیے رک کر اپنی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا جن میں شکوک کی گرد جمی ہوئی تھی، اور بنا کوئی جواب دیے وہاں سے ایسے گزری جیسے شاہویز کا وجود ہی نہ ہو۔ شاہویز وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس کی انا کو ٹھیس نہیں پہنچی تھی، بلکہ اس کے دل میں ایک عجیب سا ڈر بیٹھ گیا تھا کہ کہیں وہ دعا کو ہمیشہ کے لیے کھو نہ دے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو رشتہ ابھی پنپنا شروع ہوا تھا اسے کسی کی نظر لگ گئی ہے اور یہی الجھن اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی تھی۔ شاہویز نے ٹھان لی تھی کہ وہ اس خاموش کی جڑ تک پہنچ رہے گا۔ اس کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ دعا بلا وجہ اس طرح بدل سکتی ہے۔ ایک شام جب وہ اسٹڈی روم میں بیٹھا اسی الجھن میں گم تھا، علیزے ہاتھ میں کافی کا مگ لیے بڑے ٹھاٹ سے اندر داخل ہوئی اور میز پر رکھتے ہوئے ہمدردانہ لہجے میں بولی، شاہویز تم کیوں اس لڑکی کے پیچھے اپنا سکون برباد کر رہے ہو؟ دیکھو تو ذرا، اسے تمہاری پرواہ تک نہیں، وہ تو اپنی سہیلیاں اور کزنز کے ساتھ فون پر لگی رہتی ہے اور یہاں تم پریشان ہو۔ شاہویز نے ایک تیز نظر علیزے پر ڈالی۔ اسے علیزے کی ضرورت سے زیادہ ہمدردی کچھ عجیب لگی۔ علیزے نے موقع پا کر مزید زہر اگلا، سچ تو یہ ہے کہ دعا ابھی بچی ہے، اسے تمہاری سنجیدگی ایک بوجھ لگتی ہے، وہ شاید کسی اور کی طرف مائل ہے۔ شاہویز کا ہاتھ غصے میں بھینچ گیا مگر اس نے ضبط کیا اور علیزے کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی علیزے باہر نکلی شاہویز نے دیکھا کہ اس کا فون میز پر ہی رہ گیا تھا۔ اچانک اس پر ایک میسج پاپ اپ ہوا جو علیزے نے کسی سہیلی کو بھیجا تھا۔ دعا کے دماغ میں شک کا زہر بھر دیا ہے، اب وہ خود ہی شاہویز سے دور ہو جائے گی۔ شاہویز کی آنکھوں میں غصے کی چمک لہرائی، اسے اس پہیلی کا حل مل چکا تھا۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ دعا کی اس بے رخی کے پیچھے علیزے کی گھٹیا چال ہے اور اب اسے دعا کا اعتماد واپس جیتنا تھا۔ اگلی صبح جب دعا لائبریری میں اکیلی بیٹھی کسی کتاب کے صفحات پلٹ رہی تھی مگر اس کی نظریں کہیں اور ہی جمی تھیں، شاہویز خاموشی سے اندر داخل ہوا اور دروازہ مقفل کر دیا۔ دعا نے گھبرا کر سر اٹھایا اور اٹھنے کی کوشش کی، لیکن شاہویز نے اس کے سامنے میز پر ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ اب بس بہت ہو گیا دعا، اب تمہیں میری بات سننی ہوگی۔ شاہویز کے لہجے میں وہ حاکمانہ رنگ تھا جو دعا کو ہمیشہ سے لاجواب کر دیتا تھا۔ دعا نے تڑپ کر کہا، مجھے کچھ نہیں سننا شاہویز بھائی، آپ صرف ہمدردی کر رہے ہیں مجھ پر، آپ کو تو میں بچکانی لگتی ہوں نا۔ شاہویز نے گہرا سانس لیا اور اپنا فون دعا کے سامنے رکھ دیا جس پر علیزے کا وہ میسج کھلا ہوا تھا۔ دعا نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پیغام پڑھا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ شاہویز نے بہت نرمی سے اس کے قریب جھک کر کہا، دعا میری سنجیدگی کو میری بیزاری مت سمجھو، میں نے کبھی تم پر ترس نہیں کھایا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ تمہاری اس معصومیت اور شرارتوں نے ہی مجھے جینا سکھایا ہے۔ دعا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو بہہ نکلے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک حاسد کی باتوں میں آ کر اپنے اس ہیرو کو کتنا دکھ پہنچا چکی ہے۔ شاہویز نے خاموشی سے اس کے آنسو پوچھے اور لائبریری کی اس خاموشی میں ان کے درمیان موجود تمام غلط فہمیاں ایک پل میں دم توڑ گئیں۔ لائبریری کے اس واقعے کے بعد شاہویز نے خاموشی سے کام لینے کے بجائے حقائق سب کے سامنے لانے کا فیصلہ کیا۔
وہ دعا کا ہاتھ تھامے لاؤنج میں آیا جہاں علی سے بڑے ہی اطمینان سے چچی جان کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ شاہویز نے بغیر کسی تمہید کے علیزے کا فون میز پر رکھا اور بلند آواز میں سب گھر والوں کو جمع ہونے کا کہا۔ دادا جان اور تایا ابو کی موجودگی میں شاہویز نے علیزے کی وہ تمام میسیجز اور ریکارڈنگز دکھائیں جو اس نے دعا کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کی تھیں۔ علیزے کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا اور اس کی چرب زبانی اسے دھوکہ دے گئی۔ وہ ایک لفظ بھی اپنی صفائی میں نہ بول سکی۔ تایا ابو نے غصے اور افسوس سے علیزے کی طرف دیکھا اور دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا کہ جس لڑکی کے دل میں اپنوں کے لیے اتنا زہر ہو اسے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ علیزے کو اسی وقت اپنا سامان سمیٹ کر وہاں سے جانا پڑا، جبکہ دعا نے تایا ابو کے پیچھے چھپ کر شاہویز کی طرف دیکھا جو اپنی تمام تر ہیبت کے ساتھ اسے تحفظ فراہم کر رہا تھا۔ گھر میں ایک منفی سائے کے جاتے ہی فضا ایک بار پھر سے پرسکون ہو گئی اور سب نے سکھ کا سانس لیا کہ ان کے بچوں کا رشتہ ٹوٹنے سے بچ گیا۔ علیزے کے جانے کے بعد گھر کی فضا ایک دم ہلکی پھلکی سی ہو گئی تھی، جیسے کوئی بوجھل بادل چھٹ گیا ہو۔ شاہویز نے اسی موقع کو یادگار بنانے کے لیے خاص سرپرائز کا منصوبہ بنایا اور گھر کے باغیچے کو رات کے وقت برقعی کمکموں اور سفید گلابوں سے سجوا دیا۔ جب دعا کو وہاں لایا گیا تو وہ حیرت سے بت بنی رہ گئی۔ پورے باغ میں اس کی پسندیدہ خوشبو رچی بسی تھی اور درمیان میں ایک خوبصورت میز پر انگوٹھیوں کا باکس رکھا تھا۔ شاہویز جو ہمیشہ سنجیدہ رہتا تھا آج اس کے سامنے دعا کے قریب آیا اور بہت ہی وقار کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا، دعا کیا تم اس خڑوس ہیرو کے ساتھ زندگی بھر کی شرارتیں کرنے کے لیے تیار ہو؟ دعا کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں اور اس نے شرماتے ہوئے سر ہلا کر حامی بھر دی، جس پر دادا جان اور باقی گھر والوں نے تالیاں بجا کر مبارکباد دی۔ تایا ابو نے باقاعدہ طور پر منگنی کی رسم ادا کی اور شاہویز نے دعا کی انگلی میں ہیرے کی انگوٹھی پہنائی جس کی چمک دعا کے چہرے کی مسکراہٹ سے بھی زیادہ لگ رہی تھی۔ اس رات آسمان کے تارے بھی جیسے ان کی اس نئی شروعات پر گواہ بن کر چمک رہے تھے اور دعا کو پہلی بار محسوس ہوا کہ شاہویز کی خاموش محبت اس کے لیے کائنات کا سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ شادی کی تاریخ طے پاتے ہی پورے گھر میں ایک جشن کا سما پیدا ہو گیا اور تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ ہر طرف رنگ برنگے کپڑوں، زرق برق کام والے جوڑوں اور جیولری کے ڈیزائنز کے ڈھیر لگ گئے، مگر دعا کی ضدی تربیت اب بھی برقرار تھی۔ وہ شاپنگ کے لیے جس مال میں بھی جاتی اسے کچھ پسند ہی نہ آتا، یہاں تک کہ شاہویز کو خود میدان میں اترنا پڑا۔ ایک شام شاہویز دعا کو لے کر شہر کے سب سے مہنگے ڈیزائنر اسٹوڈیو پہنچا، جہاں دعا ایک سرخ رنگ کے بھاری لہنگے کو مسترد کر رہی تھی کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ یہ بہت اولڈ فیشن ہے۔ شاہویز نے خاموشی سے ایک کونے میں لٹکا ہوا گہرا زمردی سبز اور سنہری کام والا لباس اٹھایا جس کی نفاست دیکھتے ہی بنتی تھی۔ اس نے وہ جوڑا دعا کے سامنے رکھا اور بہت اعتماد سے کہا، یہ پہن کر دیکھو، یہ تمہاری شخصیت پر جچے گا۔ دعا نے پہلے تو ناک چڑھائی، مگر جب وہ لباس پہن کر ٹرائل روم سے باہر آئی تو وہاں موجود ہر ایک شخص کی نظریں اس پر ہی ٹھہر گئیں۔ وہ واقعی کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ شاہویز کی پسند کی داد دیتے ہوئے دعا کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی اور اس نے پہلی بار تسلیم کیا کہ اس کے ہیرو کا ذوق واقعی کمال ہے۔ اس شاپنگ کے ہنگامے نے دونوں کو ایک دوسرے کے مزید قریب کر دیا، جہاں اب ہر فیصلے میں شاہویز کی رائے دعا کے لیے حرف آخر بن جاتی تھی۔ مہندی کی تقریب کے لیے پورے صحن کو پیلے اور نارنجی رنگ کے گلدستوں اور کچے موتیوں کی لڑیوں سے سجایا گیا تھا۔ دعا زرد رنگ کے خوبصورت جوڑے میں ملبوس ہاتھوں میں مہندی لگوائے بیٹھی تھی، جبکہ اس کی سہیلی اور کزنز ڈھولک پر روایتی گیت گا رہی تھی۔ مہندی والی لڑکی نے بڑی ہی نفاست سے دعا کی ہتھیلی کے عین بیچ میں چھپا کر شین کا حرف لکھ دیا، جسے دیکھتے ہی دعا کے چہرے پر حیا کی لالی دوڑ گئی۔ شاہویز جو عموماً ایسی محفلوں سے دور رہتا تھا، آج سب کے اصرار پر وہاں موجود تھا اور دور کھڑا مسلسل دعا کو ہی تک رہا تھا، جس کی معصومیت آج اپنے عروج پر تھی۔
اچانک شاہویز نے سب کے سامنے آ کر دعا کے پاس بیٹھنے کا فیصلہ کیا، جس پر گھر بھر میں شور مچ گیا اور سب نے اسے چھیڑنا شروع کر دیا کہ آج تو شاہویز بھائی بھی رنگ میں رنگے گئے ہیں۔ شاہویز نے مسکراتے ہوئے جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی جس میں سونے کی ایک نازک سی پائل تھی اور اسے دعا کے سامنے رکھ دیا۔ دعا نے حیرت اور خوشی سے اسے دیکھا، جبکہ شاہویز نے بہت ہی دھیمے سے اس کے کان میں کہا، تمہاری قدموں کی چاپ اب اس گھر کا سکون بن چکی ہے دعا۔ اس لمحے ڈھولک کی تھاپ اور تیز ہو گئی اور دعا کو محسوس ہوا کہ اس کی زندگی کا یہ سفر کتنا ہی خوبصورت موڑ لے چکا ہے، جہاں ہر خوشی شاہویز کے نام سے جڑی ہے۔ نکاح کا دن دعا کی زندگی کا سب سے یادگار اور جذباتی دن تھا، جب وہ سرخ رنگ کے روسی جوڑے میں ملبوس، سر پر بھاری دوپٹہ لیا اور آنکھوں میں حیا کے ڈھیروں دیپ جلائے نکاح کے مصلے پر بیٹھی تھی، اور جیسے ہی قاضی صاحب نے شاہویز کا نام لے کر اس سے پوچھا تو اس کے لبوں سے نکلا قبول ہے کا لفظ پورے ہال میں ایک مقدس خاموشی بکھیر گیا۔ شاہویز جو سفید شیروانی میں کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا، اس نے جیسے ہی دستخط کیے تو اسے محسوس ہوا کہ اب دعا ہمیشہ کے لیے اس کی ہو چکی ہے، اور رخصتی کے وقت جب دعا اپنے باپ کے گلے لگ کر رو رہی تھی تو شاہویز نے بہت مان سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے یقین دلایا کہ وہ کبھی اس کے آنسو کبھی نہیں گرنے دے گا۔ شادی کے بعد جب دعا اپنے نئے گھر میں داخل ہوئی تو اسے شاہویز کے کمرے کی ہر چیز بدلی ہوئی ملی، کیونکہ شاہویز نے اس کی پسند کے مطابق وہاں رنگ برنگے پھول اور کتابیں سجا رکھی تھیں تاکہ اسے اجنبیت کا احساس نہ ہو، لیکن شرارت تو دعا کی فطرت میں تھی، اس لیے اس نے اگلے ہی دن شاہویز کی اہم فائلز میں ایک چھوٹا سا تھینک یو نوٹ چھپا دیا، جس نے شاہویز کے چہرے پر کام کے دوران مسکراہٹ بکھیر دی۔ ان کے تعلق میں اب ایک نئی دوستی پروان چڑھ رہی تھی، جہاں شاہویز اسے گاڑی چلانا سکھاتا اور دعا اسے باورچی خانے میں اپنی ناکام کوکنگ کے تجربات سے محظوظ کرتی، یہاں تک کہ ایک بار نمک کی جگہ چینی ڈال کر اس نے شاہویز کو ایسا سالن کھلایا کہ بیچارہ شاہویز اسے محبت میں چپ چاپ کھا گیا، لیکن بعد میں دعا کے ہنسنے پر اسے بھی ہنسی آ گئی۔ اسی دوران ایک بار پھر علیزے نے فون کے ذریعے دعا کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی کہ شاہویز اب بھی اسے ایک بچی سمجھتا ہے اور وہ کبھی اسے برابری کا درجہ نہیں دے گا، مگر اب کی بار دعا وہ پرانی والی کچی کڑی نہیں تھی۔ اس نے شاہویز کو وہ فون دکھا کر اس کا اعتماد جیتا اور شاہویز نے اسے سمجھایا کہ رشتہ بھروسے کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، نہ کہ دوسروں کی باتوں پر۔ شاہویز نے دعا کی تعلیم جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور خود اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور لینے جاتا، جس سے ان کے درمیان کا وہ پروفیسر اور اسٹوڈنٹ والا رشتہ ایک بار پھر ایک خوبصورت موڑ پر آ گیا، جہاں وہ اسے اسائنمنٹ میں مدد دیتا اور دعا اسے اپنی یونیورسٹی کی تمام کہانیاں سناتی۔ ایک شام جب بارش ہو رہی تھی تو شاہویز دعا کو لان میں لے آ گیا اور وہاں انہوں نے پہلی بار کھل کر اپنے مستقبل کے خوابوں کا تذکرہ کیا، جہاں شاہویز نے اعتراف کیا کہ وہ اس کی زندگی میں آنے سے پہلے کتنا ادھورا اور خشک مزاج تھا، جبکہ دعا نے اقرار کیا کہ اس کا خڑوس ہونا ہی دراصل اس کی سب سے بڑی ڈھال تھی۔ ان کی زندگی اب ایک پرسکون دریا کی طرح بہہ رہی تھی، جہاں پر آنے والا ہر دن ان کے رشتے کو مزید معتبر بنا رہا تھا، اور شاہویز نے دعا کی پہلی سالگرہ پر اسے ایک ایسا سرپرائز دیا جس نے اس کی کبھی توقع نہیں کی تھی، یعنی اس کے لکھے ہوئے افسانوں کو ایک کتابی شکل میں شائع کروا کر اس کے سامنے رکھ دیا، جسے دیکھ کر دعا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور اسے لگا کہ شاہویز صرف اس کا شوہر نہیں بلکہ اس کے خوابوں کا محافظ بھی ہے۔ ان 40 سینز تک پہنچتے پہنچتے ان کی کہانی میں اب ایک پختہ اور محبت بھرے رشتے کی مثال بن چکی تھی، جہاں اب کوئی علیزے یا کوئی غلط فہمی جگہ نہیں پا سکتی تھی۔ شاہویز اور دعا کی زندگی میں اب صرف محبت اور ایک دوسرے کے لیے بے پناہ احترام ہی باقی رہ گیا تھا۔ شاہویز نے دعا کے لکھے ہوئے ناول کی تقریب نمائی کے لیے شہر کے سب سے بڑے ہال کا انتخاب کیا تاکہ وہ دنیا کو بتا سکے کہ اس کی بیوی کتنی باصلاحیت ہے، اور جب اسٹیج پر کھڑے ہو کر دعا نے اپنی کامیابی کا سہرا شاہویز کے سر پر باندھا تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا، جس سے ان کے رشتے کی مضبوطیاں سب پر عیاں ہو گئیں۔ اس تقریب کے کچھ عرصہ بعد گھر میں ایک بار پھر خوشیوں کی دستک ہوئی، جب ڈاکٹر نے دعا کو یہ خوشخبری دی کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور یہ سن کر شاہویز کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے جو اس نے زندگی میں صرف 2 بار دیکھے تھے، یعنی ایک بار جب دعا ہسپتال میں تھی اور آج جب اسے کائنات کا سب سے بڑا تحفہ ملنے والا تھا۔ شاہویز اب پہلے سے بھی زیادہ نرم دل اور خیال رکھنے والا شوہر بن گیا تھا، جو رات گئے تک دعا کے لیے کچن میں جا کر اس کی پسندیدہ چیزیں بناتا اور اسے آرام کی تلقین کرتا، جبکہ دعا اسے چھیڑتے ہوئے کہتی کہ اب تو
آپ واقعی خڑوس سے سپر ہیرو بن چکے ہیں۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا اور وہ دن آ گیا جب گھر کے آنگن میں ایک چھوٹی سی پری جیسی بیٹی کی صورت میں خوشیاں بکھر گئیں، جس کا نام انہوں نے مل کر حیا رکھا، اور اس کے آنے سے دادا جان اور تایا ابو کے مرجھائے ہوئے چہرے بھی کھل اٹھے۔ شاہویز اب کام سے جلدی گھر لوٹا تاکہ وہ اپنی بیٹی اور دعا کے ساتھ وقت گزار سکے، اور ایک شام جب وہ سب لان میں بیٹھے تھے تو شاہویز نے دعا کا ہاتھ تھام کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ دعا، تم نے میری زندگی کے بے رنگ کینوس میں اتنے رنگ بھر دیے ہیں کہ اب مجھے ہر طرف صرف بہار ہی نظر آتی ہے۔ علیزہ جو کبھی ان کے درمیان دیوار بننے آئی تھی، اب اپنی ہی زندگی کے پچھتاووں میں گھری دور کہیں تنہا رہ گئی تھی، جبکہ شاہویز اور دعا کا گھرانہ اب پورے خاندان کے لیے ایک مثال بن چکا تھا، جہاں ہر فیصلے میں مشاورت، ہر دکھ میں شراکت اور ہر خوشی میں ایک دوسرے کا ساتھ شامل تھا۔ کہانی کے 50ویں سین تک پہنچتے پہنچتے شاہویز نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھانے دعا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ایک ایسی مکمل فیملی فوٹو بنوائی جس میں ان کے چہروں کی مسکراہٹ مصنوعی نہیں بلکہ ان کے دلوں کے سکون کی عکاسی تھی، اور یوں ایک ضدی شرارتی لڑکی اور ایک سنجیدہ باوقار مرد کی یہ کہانی اپنی تمام تر تلخیوں اور غلط فہمیوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک ایسی ہیپی اینڈنگ پر ختم ہوئی جہاں محبت نے انا کو شکست دے کر ایک ابدی رشتے کی بنیاد رکھ دی تھی۔